नाज़रीन, एक मरतबा हुज़ूर गौस आज़म सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह बगदाद शरीफ की एक मस्जिद से बाजमात नमाज अदा करके बाहर तशरीफ़ लाए। आप रहमतुल्लाह अलैह के मुरीदीन भी आपके साथ थे। आपने देखा कि उस महल्ले में कुछ बच्चे एक दूसरे के साथ खेल रहे थे। अगरचे सरकार गौस आज़म रहमतुल्लाह अलैह खुद बचपन में कभी बच्चों की तरह खेल कूद नहीं सके थे, लेकिन बच्चों को देखकर आप रहमतुल्लाह अलैह मुस्कुराते थे और बच्चों से बहुत प्यार किया करते थे। आप रहमतुल्लाह अलैह आगे बढ़ने लगे और मुरीदीन की बड़ी जमात भी आपके साथ थी। अभी हुजूर गौस आज़म सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ज़्यादा दूर नहीं गए थे कि उन बच्चों ने एक दूसरे के कान में कुछ बोलना शुरू कर दिया और वो इशारे में बातें करने लगे। बच्चों ने आपस में मशवरा किया कि उस जमात में जो सबसे नुमायां और नूरानी चमकते हुए चेहरे वाले बुजुर्ग सबसे आगे चल रहे हैं, उनसे हमें कुछ फरमाइश करनी चाहिए। इन बच्चों में से चंद एक ने खदशे का इजहार किया कि ये बुजुर्ग हमें डांटेंगे, लेकिन इनमें से कुछ समझदार बच्चे हुजूर गौस आज़म रहमतुल्लाह अलैह की ज़ात गिरामी से अच्छी तरह वाकिफ थे। उन्होंने कहा कि हम इस बुजुर्ग को अच्छी तरह जानते हैं, ये बहुत अच्छे और नेक इंसान हैं। चलो इनसे कुछ फरमाइश करते हैं और फिर देखेंगे कि वो क्या करते हैं। तमाम बच्चों ने आपस में मशवरा किया कि हम इनसे अपनी मनपसंद की चीज़ों में से एक चीज़ मंगवाते हैं जो बहुत मीठी और बहुत लजीज हो। फिर सब की मुत्तफिका राय से उनमें से एक बच्चा सरकार गौस आज़म रहमतुल्लाह अलैह के पास आया और कहने लगा, हुजूर वाला मेरी बात सुने। हुजूर गौस आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने उस बच्चे से बहुत प्यार किया और शफकत से उसके सर पर हाथ रखकर फरमाया, ए फर्जंद, तुम जो बात भी कहना चाहते हो बिला झिझक कहो। उस बच्चे ने कहा कि मेरा दिल कर रहा है कि मैं आपसे कुछ मांगूं। सरकार गौस आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि कहो बेटा, तुम क्या चाहते हो। बच्चा कहने लगा कि क्या आप मुझे उस फलां जलेबी वाले से जलेबी लाकर दे सकते हैं। मेरा जलेबी खाने का बहुत दिल कर रहा है। मैं चला जाता, लेकिन मेरी बारी आने वाली है। जब तक मैं जलेबी लेकर वहां आऊंगा तो मेरी बारी चली जाएगी। हुजूर गौस आज़म रहमतुल्लाह अलैह बगदाद के सबसे बड़े वली थे। आपके खादमीन आपके नौकर बनने के लिए जान की बाजी लगाने को तैयार रहते थे। इधर वो बच्चे आप रहमतुल्लाह अलैह के रुतबे को भी देख रहे थे और ये भी देख रहे थे कि आप रहमतुल्लाह अलैह कौन सी शख्सियत हैं। लेकिन फिर भी इतने सारे लोगों को छोड़कर आपसे वो बच्चा कहने लगा कि हजरत, मुझे आप जलेबी लाकर दे दें। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि ठीक है, मैं लाकर दे देता हूँ। ये मंजर देखकर सरकार गौस आज़म रहमतुल्लाह अलैह का एक मुरीद आपके पास आया और कहने लगा, हजरत, आप क्यों इस बात पर तवज्जो दे रहे हैं। आप इस बच्चे की फरमाइश पर जलेबी ला रहे हैं। हजरत, आप पर मेरी जान कुर्बान हो, मैं इस बच्चे को जलेबी लाकर दे देता हूँ। हुजूर गौस आज़म सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने उसे अपने हाथ के इशारे से मना फरमा दिया और फरमाया कि इसने मुझसे कहा है तो मैं इसकी ख्वाहिश को पूरा करूँगा। फिर आप रहमतुल्लाह अलैह उस जलेबी वाले के पास तशरीफ़ ले गए। वो जलेबी वाला कुछ देर पहले उदास बैठा हुआ था। आप रहमतुल्लाह अलैह उसकी दुकान में तशरीफ़ ले गए तो वो खुशी से झूम उठा। फिर हुजूर गौस आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने उस जलेबी वाले से जलेबी खरीद ली। उसने भी खुशी खुशी आप रहमतुल्लाह अलैह के हाथों में जलेबी थमा दी। वो आदमी तकरीबन 70 साल का था और इस बुढ़ापे में भी वो काम करने पर मजबूर था। उसकी आंखों में आप रहमतुल्लाह अलैह को देखकर आंसू आ गए। उसने रोते हुए कहा कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने मेरी दुआ सुन ली कि आप रहमतुल्लाह अलैह के मेरी दुकान में कदम लगे हैं। मैं तो कई दिनों से आपके इंतजार में था। मैं जानता था कि आप जरूर आएंगे। सरकार गौस आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि तुम्हें कैसे पता था। वो शख्स कहने लगा कि हजरत, अरसा हुआ है, कई महीनों से मेरा कारोबार नहीं चल रहा और मेरा कारोबार दिन ब दिन ठप होता जा रहा है। मेरे घर में फाकों तक की नौबत आ गई है। मुझे अपनी फिक्र नहीं थी, लेकिन अपने छोटे छोटे बच्चों की फिक्र थी। इस बुढ़ापे में अल्लाह ताला ने औलाद तो दी है, लेकिन उनको पालने का कोई बंदोबस्त नहीं कर रहा था। मैंने अपनी इस परेशानी का जिक्र किसी से किया तो उसने कहा कि इराक के एक शहर में चले जाओ, वहाँ पर कोई एक फ़कीर है, उससे दुआ करवाओ। वो जिसके लिए भी दुआ करते हैं उसका काम बन जाता है। मैं इतना परेशान था कि उस आदमी के कहने पर उस फ़कीर से मिलने चला गया। उसको तलाश करके मैंने उससे कहा कि तुम मेरे लिए दुआ करो ताकि मेरे कारोबार में तरक्की हो जाए, मेरे रिज़्क में बरकत हो जाए और तंगदस्ती दूर हो जाए, ताकि मैं बीवी बच्चों का पेट पाल सकूं। वो फ़कीर मुझे देखकर कहने लगा, क्या तुम पीरान पीर हुजूर गौस आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह को नहीं जानते। मैंने कहा, हजरत, मैं नहीं जानता। फ़कीर कहने लगा, हैरत है, तुम ये बात नहीं जानते। तुम्हें ये मालूम नहीं कि वो वलियों के सरदार हैं। मैं तो बहुत छोटा फ़कीर हूँ और मेरी दुआओं में इतना असर नहीं है, लेकिन सरकार बगदाद हुजूर गौस आज़म रहमतुल्लाह अलैह जिसके लिए भी दुआ कर दें उसका बेड़ा पार हो जाता है। जब इस दौर में हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह खुद हमारे दरमियान मौजूद हैं तो फिर हमारा क्या मकाम होगा। उनकी दुआ के आगे हमारी दुआ कुछ भी नहीं है। मैंने कहा, अगर ये बात है कि आपसे बड़ा भी कोई बुजुर्ग है तो मुझे बताएं कि हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह मुझे कहाँ मिलेंगे और मैं उनसे मिलने के लिए कहाँ जाऊँ। वो बुजुर्ग कहने लगा कि वो जिलान में हैं, तुम उधर जाओ।
ہماری کیا جرت کہ آپ کے لیے دعا کریں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ جس کے لیے بھی دعا فرماتے ہیں تو اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے اور اس کو کہیں اور جانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ جلیبی فروش کہنے لگا کہ جب اس فقیر نے مجھے یہ بات کہی تو میں فوراً بغداد شریف میں آ گیا اور یہاں پر میں نے آپ کی تلاش شروع کر دی۔ آج دیکھیے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ خود بخود چل کر میری دکان پر تشریف لائے ہیں۔ اب دیکھیے آپ کے آنے سے کیسا نور آ گیا ہے۔ حضور میرے حق میں دعا فرمائیں، اللہ پاک میری زندگی کو آسان فرما دے، مجھے اپنی بیوی بچوں کی بہت فکر ہے۔ یہ سن کر حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ تمہارے تمام معاملات ٹھیک فرما دے گا۔ یہ کہہ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے تشریف لے گئے، اس بچے کے پاس آئے اور اس کے ہاتھ میں جلیبی دے دی۔ ابھی سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے جانے والے تھے کہ ایک دوسرا بچہ آ گیا۔ اس نے آ کر کہا کہ حضرت آپ نے اسے جلیبی لا کر دی ہے، مجھے بھی جلیبی لا کر دیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ٹھیک ہے، میں تمہیں بھی جلیبی لا کر دیتا ہوں۔ یہ دیکھ کر مرید بہت غصہ ہونے لگے کہ حضرت آپ نے ایک بچے کے لیے یہ کام کر دیا ہے، آپ کی ذات بہت اونچی ہے، آپ کے کام کرنے والے تو ہم ہیں، ہم اس بچے کو جلیبی لا کر دیں گے۔ لیکن حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نہیں، یہ بچے مجھ سے کہہ رہے ہیں اور میں ان کا کہا نہیں ٹال سکتا۔ مریدین کہنے لگے حضور آپ بہت مصروف شخصیت ہیں، کیوں ان چھوٹے بچوں کی باتیں سن رہے ہیں؟ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں روکا اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس کام کے لیے چنا ہے بس ہم وہی کام کر رہے ہیں، تم لوگ اللہ تعالیٰ کی حکمت کو نہیں سمجھ رہے۔ پھر جتنی بار وہ بچے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو بھیجتے رہے آپ ان کے لیے جلیبیاں لاتے رہے، حتیٰ کہ آخری بچے کو بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جلیبی لا کر دے دی اور وہ مزے سے جلیبی کھانے لگے۔ جلیبی کھانے کے بعد بچے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو دعائیں کرنے لگے اور کہنے لگے آپ بہت اچھے انسان ہیں، ہم نے جس طرح آپ کے بارے میں سنا تھا آپ اس سے بھی زیادہ اچھے ہیں، جتنا ہم نے سن رکھا تھا آپ اتنے ہی زیادہ سخی ہیں، ہم آپ سے بہت زیادہ خوش ہیں۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ یہ سن کر مسکرا دیے۔ بچوں کی خوشی دیکھ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کو دلی اطمینان ملا۔ اب نماز کا وقت ہو رہا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مریدین سے کہا کہ چلو نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں چلتے ہیں۔ پھر وہ سب مل کر مسجد میں چلے گئے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہو گئے۔ کئی دن گزر گئے لیکن آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ابھی تک اس سوچ میں تھے، کیونکہ وہ آپ کے شاگرد تھے اور آپ کے ہر عمل کو دیکھتے تھے۔ اگر سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو کچھ ایسا عمل کرتے دیکھتے جس کی انہیں سمجھ نہیں آتی تھی تو ان کے ذہنوں میں کئی سوال اٹھتے تھے۔ خود حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ یہ بات جانتے تھے، لیکن آپ کو پتا تھا کہ قدرت کی طرف سے انہیں جواب مل جائے گا اور خود قدرت کی جانب سے انہیں بتا دیا جائے گا کہ بچے اگر جلیبی کی فرمائش کر رہے تھے اور بار بار آپ رحمۃ اللہ علیہ اگر جلیبی والے کے پاس گئے تو اس میں کیا حکمت تھی۔ چنانچہ پھر ایسا ہی ہوا کہ بہت جلد ان کو جواب مل گیا، کیونکہ کچھ دنوں بعد وہ بوڑھا جلیبی والا حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو اس نے اپنے سر پر جلیبی کا ٹوکرا رکھا ہوا تھا اور وہ بے حد خوش نظر آ رہا تھا۔ جلیبی والا شخص بارگاہ غوثیت میں پہنچا اور حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں جلیبی کا ٹوکرا پیش کرتے ہوئے کہنے لگا حضرت آپ کی دعا سے میری بگڑی ہوئی بات بن گئی ہے۔ سب مریدین وہاں پر بیٹھے تھے۔ اس نے کہا کہ جب میں نے آپ سے دعا کی درخواست کی تھی کہ آپ میرے لیے دعا فرمائیں تو آپ نے میرے حق میں دعا فرمائی اور کہا کہ میرے تمام معاملات اللہ رب العزت نے بہتر فرما دیے ہیں، تو اس دن سے میری دکان میں برکت ہو گئی ہے۔ یقین جانیے اس سے پہلے دکان میں ایک گاہک بھی نہیں آتا تھا، لیکن اب آپ رحمۃ اللہ علیہ کے آنے کی برکت سے وہاں پر لوگ ختم ہی نہیں ہوتے، ایک کے بعد ایک لوگ میرے پاس سے جلیبی خریدتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس شہر میں اس سے زیادہ لذیذ جلیبی ہم نے پہلے نہیں کھائی تھی۔ میرے ہاتھ کی بنائی ہوئی جلیبی کے کھانے کو لوگ لنگر غوثیہ سمجھتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ رب العزت نے میرے کاروبار میں اتنی برکت ڈالی ہے کہ اب میں رزق بانٹنے پر مجبور ہو گیا ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سب کچھ آپ کی دعاؤں کی بدولت ہوا ہے۔ اب آپ یہ جلیبی خود بھی کھائیں اور اپنے مریدین میں بھی تقسیم کر دیں۔ اس کے بعد حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مرید بھی اس جلیبی کو کھانے لگے اور سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے خود بھی اس جلیبی کو تناول فرما لیا۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ طاقت دی ہے کہ 5 سال سے لے کر 100 سال کے بزرگ تک بھی یہ بات مانتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے پاس آ کر دعا کروائیں تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو سنتا ہے، اس بندے کا کہا نہیں ٹالتا اور اس کے مشکل حالات کو ٹال دیتا ہے۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مریدین اب یہ بات سمجھ گئے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ ان بچوں کی بات کیوں مانتے رہے اور کیوں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان بچوں کی بات پر اتنی اہمیت دی تھی، کیونکہ ایک بوڑھے کی مدد کرنے کے لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سب کیا تھا، وسیلہ وہ معصوم بچے بنے۔ لیکن اللہ رب العزت نے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کو برکت کی وجہ سے اس کی دکان پر بھیجا۔ ناظرین، ایک مرتبہ سرکار بغداد حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ دریا کی طرف تشریف لے جا رہے تھے تو وہاں کنارے پر انہوں نے ایک 90 سال کی بڑھیا کو دیکھا
جو انتہائی پرسوز انداز میں زار و قطار رو رہی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ساتھ موجود ایک مرید سے پوچھا، یہ بوڑھی عورت کیوں رو رہی ہے؟ اس مرید نے بارگاہ غوثیت میں عرض کیا کہ یا حضرت، اس بوڑھی عورت کا اکلوتا خوبرو بیٹا تھا، بیچاری نے اس کی شادی رچائی۔ دلہا نکاح کر کے دلہن کو اسی دریا میں کشتی کے ذریعے اپنے گھر لا رہا تھا کہ اسی دوران کشتی الٹ گئی اور دلہا دلہن سمیت ساری بارات ڈوب گئی۔ اس واقعے کو برسوں گزر چکے ہیں، مگر ماں کو اب بھی اپنے بیٹے اور بہو کا انتظار رہتا ہے اور اس بیچاری کا غم جاتا ہی نہیں۔ روزانہ اس دریا پر آتی ہے اور بارات کو نہ پا کر رو دھو کر چلی جاتی ہے۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کو اس بوڑھی عورت پر بڑا ترس آیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ وہیں اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو گئے اور ڈوبی ہوئی کشتی دریا سے برآمد ہونے کی التجا کرنے لگے۔ ابھی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے سجدے سے سر بھی نہیں اٹھایا تھا کہ اچانک وہ کشتی دلہا دلہن اور باراتی اپنے تمام ساز سامان کے ساتھ سطح آب پر نمودار ہو گئی۔ پھر چند ہی لمحوں میں وہ کشتی کنارے آ لگی۔ تمام باراتی حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے دعائیں لے کر خوشی خوشی اپنے گھر پہنچے۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی اس کرامت کا چرچا ہر طرف پھیل گیا، جسے سن کر بے شمار کفار نے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے دست حق پر ایمان قبول کر لیا۔ زیادہ تر لوگ یہ نہیں جانتے کہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی دعا سے جو ڈوبی ہوئی کشتی برآمد ہوئی تھی، اس کے دلہا حضرت سید کبیر الدین شاہ دولہ دریائی رحمۃ اللہ علیہ تھے، جن کا مزار مبارک پاکستان کے معروف صنعتی شہر گجرات میں مرجع خلائق ہے۔ ناظرین، حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا وجود ہر ایک کے لیے رحمت رہا۔ آپ کو ماننے والے جن و انسان دونوں رہے ہیں۔ آپ کے بیان کو سبھی سنا کرتے تھے اور جس کو فیض اور برکات حاصل کرنا ہوتی تھیں وہ حاصل کر لیتا تھا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا مرتبہ اتنا اونچا اور عالی ہے کہ آپ کے حکم کے فرما بردار صرف انسان نہیں بلکہ جنات بھی رہے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑے سانپ کا واقعہ ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ جب بھی بیان فرماتے تو وہ آپ کو دور سے سنا کرتا تھا۔ وہ ایک شرپسند شیطانی فطرت والا ناگ تھا اور وہ آپ کو تکلیف پہنچانا چاہتا تھا، لیکن آپ کے پر اثر بیانات کو سن کر وہ کچھ کر نہیں پاتا تھا۔ اس کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ حملہ کرے۔ وہ جب بھی آتا تو دیکھتا کہ لاکھوں کی تعداد میں مجمع ہے، وہاں بہت زیادہ لوگ موجود ہیں اور ایسے بیٹھے ہوتے ہیں جیسے بھکاری ہوں۔ جو شخص بھی حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بیان کو سن رہا ہوتا وہ رو رہا ہوتا تھا۔ شیطانی سانپ کا پکا ارادہ تھا کہ وہ اللہ کے ولی کو نیکی کے کام سے روکے اور وہ ذکر الہی نہ کر سکے۔ اس سانپ نے بہت سے عبادت کرنے والوں کو ان کی عبادت سے ہٹنے پر مجبور کر دیا تھا، اور یہی سوچ کر وہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں آ کر چھپ کر بیٹھ جاتا کہ سرکار بغداد رحمۃ اللہ علیہ کو بھی ان کی عبادت سے ہٹایا جا سکے۔ اس شیطان سانپ نے ہر طرح سے حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو بہکانے کی کوشش کی، لیکن آپ کے خوبصورت الفاظ میں اتنی طاقت تھی کہ وہاں وہ کچھ بھی کر نہیں پا رہا تھا۔ پھر ایک دن اس نے بڑے شیطان کی مدد لی اور کہا کہ میں اللہ کے ولی کو ان کی جگہ سے ہٹانا چاہتا ہوں۔ لوگ ان کے دیوانے ہیں، ان کے تابعدار ہیں اور ان کے فرما بردار ہیں۔ ان کے بیانات کو سننے کے لیے پاگل ہو جاتے ہیں، ان کی بہت تعظیم اور ادب کرتے ہیں، اور یہ بات مجھے برداشت نہیں ہوتی۔ اے شیطان، مجھے طاقت دو تاکہ میں اس کے کام میں رکاوٹ بن سکوں، تاکہ وہ کسی کو اچھی بات نہ سکھا سکیں اور کسی کو بھی کلمہ نہ پڑھا سکیں۔ اس طرح وہ سانپ شیطان کی مدد لے کر حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ پر حملہ کرنے کا طریقہ سیکھ گیا۔ ایک دن جب سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ اپنے مدرسے میں جلوہ افروز تھے، بڑے بڑے عالم دین وہاں بیٹھے تھے اور بہت تعظیم اور ادب کے ساتھ بیان سن رہے تھے۔ اس بڑے اجتماع میں حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ اس طرح بیان کر رہے تھے کہ لوگ اتنے محو تھے کہ کسی کو بھی اپنا ہوش نہیں تھا۔ اسی دوران اچانک وہ سانپ آ کر چھت سے زمین پر گر پڑا۔ وہاں پر موجود تمام لوگوں میں بھگدڑ مچ گئی۔ ظاہر سی بات تھی کہ وہ اتنا بڑا سانپ تھا اور اس نے آپ پر حملہ کر دیا تھا۔ ہر طرف خوف و ہراس پھیل گیا، لوگ ڈرتے ہوئے وہاں سے بھاگنے لگے۔ جو آپ کے چاہنے والے تھے ان کو بھی آپ کی فکر ہونے لگی، مگر سرکار بغداد حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ اپنی جگہ سے نہیں ہلے۔ اب وہ سانپ دیکھ رہا تھا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ تو اپنی جگہ سے ہل ہی نہیں رہے، نہ ہی ڈر رہے ہیں اور نہ چہرے پر کوئی خوف ہے، بلکہ بڑے ہی مطمئن انداز میں بیٹھے ہیں اور اپنے بیان کو روکا ہی نہیں۔ سانپ ہمت کر کے حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے پیروں میں گھس گیا اور آپ کے جسم مبارک سے لپٹ گیا، پھر گریبان سے باہر نکلا اور گردن پر لپٹ گیا۔ مگر قربان جائیں پیر و مرشد شہنشاہ بغداد پر کہ آپ ذرا برابر بھی نہ گھبرائے اور نہ ہی بیان کو بند کیا، بلکہ مسلسل بیان جاری رکھا۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو اس سانپ کی تو کوئی فکر ہی نہیں تھی۔ بالآخر وہ سانپ تھک ہار کر زمین پر گر گیا اور پھر زمین پر کھڑا ہو کر آپ کے سامنے کافی دیر تک باتیں کرتا رہا۔ وہ ایسے کھڑا تھا جیسے کوئی دشمن اپنے کیے گئے وار کے ناکام ہو جانے پر عاجز ہو گیا ہو اور ناکام ہو گیا ہو۔ پھر اپنی بات کہہ کر نہ جانے وہ سانپ کہیں غائب ہو گیا۔
لوگ جو یہ ناقابل یقین منظر دیکھ رہے تھے اور سمجھ رہے تھے کہ وہ آپ کو بڑا نقصان پہنچائے گا، لیکن اس نے ایسا نہ کیا، تو وہ حیران و پریشان لوگ جو آپ کے چاہنے والے تھے دوبارہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور عرض کرنے لگے، حضور یہ تو یقین نہ کرنے والی بات ہے کہ اتنا خطرناک سانپ جس کی جسامت اتنی بڑی ہے وہ تو منٹوں میں کسی کو بھی چٹ کر جاتا ہے، لیکن وہ تو آپ کے ساتھ کچھ کر ہی نہیں پایا۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے بیٹھ کر کیا بولا اور اس نے آپ سے کیا باتیں کیں؟ حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، وہ سانپ جو آپ سب نے دیکھا ہمارا دشمن تھا، وہ ہمیں بہکانے آیا تھا اور تکلیف پہنچانے آیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ یہ بیان رک جائے، یہاں پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی ذکر نہ ہو۔ وہ کئی دنوں سے یہاں گھات لگا کر چھپ کر بیٹھا تھا، لیکن آج جب اس نے ہمت کی اور ہمارے جسم سے لپٹ گیا تو اس کو لگا کہ اس کے اندر کی طاقت ختم ہو چکی ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت بہت بڑی ہے، شیطان تو ہمارا کھلا دشمن ہے۔ پھر بھی وہ تھک ہار کر ہمارے سامنے آ کر کہہ رہا تھا، اے پیروں کی پیر دستگیر، میں نے بہت سارے عابد و زاہد دن رات اللہ کا شکر ادا کرنے والے جن کی نمازیں کبھی بھی نہیں چھوٹتی تھیں اور جو دل میں اللہ کی تسبیح بیان کیا کرتے تھے، میں نے ان سب کو آزمایا۔ میں نے اس سے کہا کہ زندگی اور موت دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، تو محض ایک مخلوق ہے، موت تو تجھے بھی آنی ہے، تو میرا کیا بگاڑے گا؟ سب سے بڑی حفاظت تو اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے۔ یہ سننے کے بعد وہ سانپ غائب ہو گیا۔ پھر اس کے آگے حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے مجمع کے آگے خطاب کرنا شروع کر دیا اور لوگوں کے ڈر کو ختم کر دیا۔ وہ سانپ اپنی ضد کا پکا تھا، شیطان اس کا دوست تھا۔ وہ دل ہی دل میں سوچتا رہتا تھا کہ یہاں تو میں کچھ بھی نہیں کر پایا۔ اتنے لوگوں کے درمیان بھی یہ بزرگ اپنی بڑائی بیان کر رہے تھے، یہ ضرور اس بات پر فخر کر رہے تھے کہ مجھ جیسا بڑا سانپ ناکام ہوا، میں اب ڈر کر واپس نہیں جاؤں گا، میں ان کو ان کے اسلام سے منکر کر کے ہی رہوں گا۔ یہ اس سانپ کی گندی اور ناپاک خواہش تھی۔ دراصل وہ جانتا ہی نہیں تھا کہ سامنے کوئی عام شخصیت نہیں، بلکہ اس کے سامنے ولیوں کے سردار کی شخصیت بیٹھی ہے۔ وہ سانپ اسی طاق میں تھا کہ کسی دن اکیلے میں ملے تو سب سے پہلے ان کو نقصان پہنچاؤں گا اور ان کی نماز توڑواؤں گا۔ پھر ایک دن اس سانپ کو اس وقت موقع مل گیا جب آپ رحمۃ اللہ علیہ ایک مسجد میں نماز میں مشغول تھے۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ اللہ کی محبت میں سجدے ہی کیا جا رہے تھے۔ اسی دوران وہی خبیث سانپ وہاں رینگتا ہوا آ گیا۔ پھر وہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی جائے نماز کے پاس پہنچا اور اس نے آپ کے سجدے کی جگہ پر سر رکھ کر منہ کھول دیا۔ اس کو اس بات پر بڑا ہی گھمنڈ تھا کہ اب تو بچنے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی۔ اگر کوئی معمولی انسان ہوتا تو وہ ڈر کے مارے نماز ہی توڑ دیتا، لیکن حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ تو اللہ کے سوا کسی سے ڈرنے والے نہیں تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ قیام میں صورتیں پڑھتے ہی جا رہے تھے اور چہرے مبارک پر کوئی ڈر نہیں آیا تھا۔ جب سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ سجدے میں جانے لگے تو بہت سکون سے اسے ہٹا دیا، جیسے وہ کوئی موذی تکلیف دینے والا جانور نہیں بلکہ کوئی کیڑا ہو۔ اس پر وہ سانپ بلبلا گیا اور پیچھے نہ ہٹا بلکہ وہ آپ کی گردن سے لپٹ گیا۔ پھر بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ نے نماز نہیں توڑی بلکہ برابر نماز ادا کرتے رہے۔ اب اس جہنمی سانپ نے اپنی گرفت ڈھیلی کی اور گردن سے اپنے پل کھول کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کے کرتے کے اندر لے گیا اور آپ کی ایک آستین سے گھس کر دوسری آستین سے نکل گیا۔ اب سانپ ہر طرح سے نماز توڑوانے کی کوشش کر رہا تھا کہ کبھی تو آپ ہٹیں گے، کبھی تو نماز کو درمیان سے توڑیں گے، لیکن سرکار بغداد رحمۃ اللہ علیہ نے پوری نماز ادا فرمائی اور نماز کو مکمل کر لینے کے بعد آپ نے سلام پھیرا۔ یہ دیکھ کر سانپ نے خود کو ڈھیلا چھوڑ دیا اور بغیر کچھ بولے غائب ہو گیا۔ وہ کہاں سے آیا تھا اور کیوں آیا تھا یہ سب اس وقت نہیں بتایا۔ اگلے روز حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ پھر اسی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تشریف لائے تو مسجد میں آ کر جیسے ہی نگاہ اٹھی تو آپ نے بڑی بڑی آنکھوں والا ایک آدمی دیکھا جس کا منہ سیاہ تھا۔ وہ بہت لاچاری، کمزوری اور بے بسی کے عالم میں کھڑا تھا اور آپ کو التجائی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ چونکہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے جنات بھی ماننے والے تھے، اس لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے دیکھ کر اندازہ لگا لیا کہ یہ کوئی انسان نہیں بلکہ ایک جن ہے۔ پھر وہ جن بڑی مشکل سے چلتا ہوا آپ کے پاس آیا اور ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگا اور بلک بلک کر رونے لگا۔ پھر جب اس نے رونا بند کر دیا تو وہ جن نما انسان آپ سے کہنے لگا، میں دوزخی جہنمی آپ رحمۃ اللہ علیہ کو تنگ کرتا رہا، میں کئی مہینوں سے بیٹھا رہا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو آپ کے کام سے بے دخل کروا دوں اور لوگوں کی نظروں میں آپ کے مقام و مرتبے کو کم کروا دوں۔ میں اسی کوشش میں رہا کہ آپ کے چاہنے والوں کی تعداد کم ہو جائے۔ میں وہی سانپ ہوں اور میں نے سانپ کے روپ میں بہت سے اللہ والوں کو آزمایا ہے، لیکن آپ جیسا کسی کو ثابت قدم نہیں پایا۔ نہ میں آپ کے بیان کو روک سکا، نہ ہی آپ کی نماز سے آپ کو ہٹا سکا۔ شیطان کی مدد سے خاص عمل سیکھ کر بھی میں نے آپ کو بہکانا چاہا، مگر آپ کی اللہ تعالیٰ سے محبت کو ختم نہ کر سکا۔
یہ سن کر حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مجھے اس بات پر کوئی فخر یا غرور نہیں ہے اور نہ ہی یہ کوئی دکھاوا ہے۔ میرے اندر تو ازل سے یہ خواہش ہی نہیں تھی کہ لوگوں کے درمیان خود کو منواؤں۔ میں تو یہ اللہ کی محبت میں کر رہا ہوں۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ لوگ مجھے چاہتے ہیں، تم جیسے جنات بھی مجھے چاہتے ہیں۔ کیا تم جانتے ہو کہ شروع میں مجھ پر سختیاں رکھی گئیں؟ جب سختیاں انتہا کو پہنچ گئیں تو میں عاجز آ کر زمین پر لیٹ گیا۔ اس وقت بھی میری زبان پر قرآن مجید کی یہ 2 مبارک آیتیں آئیں، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے، بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے۔ پھر اس انسان نما جن نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا کہ حضرت آپ اپنے دست مبارک پر مجھے توبہ کروائیں اور میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد وہ جن حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے دست حق پر مسلمان ہو گیا اور اس نے گناہوں سے توبہ کر لی۔ ناظرین، حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زمانہ طالب علمی میں جب میں بغداد شریف میں مقیم ہو کر تعلیم حاصل کر رہا تھا تو اس وقت جو دینار میری والدہ ماجدہ نے مجھے دیے تھے وہ بھی اب ختم ہو چکے تھے، جس کی وجہ سے مجھے کافی تنگ دستی اور آزمائش کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ کئی روز تک مجھے کھانے کے لیے کچھ بھی نہ ملا۔ اب ایسا حال تھا کہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے اور اللہ کے سوا کسی سے مانگنے سے مجھے شرم آتی تھی۔ میرے ذہن میں یہ بھی خیال آتا تھا کہ میں کسی سے کچھ کہوں یا کسی کو یہ بھی کہوں کہ مجھے بھوک لگی ہے یا مجھے کھانے کے لیے کچھ دے دو۔ اگر اس ویرانے سے جنگل سے کچھ مل جاتا تو یہ تو اللہ رب العزت کی جانب سے ہوتا، مگر کسی انسان کے آگے آ کر شرم سے سر جھکانا یہ منظور نہیں تھا۔ میں تو شروع سے قرض لینا ہی نہیں چاہتا تھا کہ قرض لوں اور کسی کو کہوں کہ مجھے کچھ کھانے کو دے دے، لیکن کیا کرتا کہ اس ویرانے جنگل میں کچھ بھی نہیں مل رہا تھا۔ حال ایسا تھا کہ آنتوں سے آواز آنے لگی اور ایسی حالت تھی کہ شاید دم ہی نکل جاتا۔ بھوک زوروں سے لگ رہی تھی اور اس جگہ کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگی، اے اللہ تو ہی کوئی انتظام کر دے، غیب سے میری مدد کر دے اور غیب سے روٹی کا انتظام کر دے۔ ایک دن بھوک کی شدت سے میں دریائے دجلہ کی طرف گیا تاکہ وہاں گھاس یا سبزی کے پتے کھا سکوں، مگر وہاں مجھ سے پہلے بہت سے فقراء اور درویش موجود تھے۔ اگر کوئی چیز انہیں ملتی تو اس پر سب کا رش پڑ جاتا۔ میں انہیں دیکھ کر شہر واپس آ گیا کہ وہاں کوئی چیز تلاش کروں، لیکن وہاں بھی کچھ نہیں ملا۔ بالآخر میں بھوک سے نڈھال ہو کر مسجد کے ایک کونے میں بیٹھ گیا اور اللہ رب العزت کا ذکر کرنے لگا۔ شدت بھوک اور پیاس سے میرا سر چکرانے لگا اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ پھر یہ حالت ہو گئی کہ اٹھنا مشکل ہو گیا۔ فاقہ اس قدر بڑھ گیا کہ جسم میں جان نہیں بچی تھی۔ تبھی غیب سے ایک آواز آئی، اے عبد القادر، اب آپ برداشت نہیں کر سکو گے، اٹھو اور کسی سے قرض لے لو، کسی سے قرض لے کر اپنے لیے روٹی لاؤ۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو یہ بات منظور نہیں تھی کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کسی سے قرض لیتے، لیکن بھوک کی شدت اتنی غالب تھی کہ آپ نے مجبور ہو کر اپنے قدم شہر کی طرف دوبارہ بڑھا دیے۔ دکانیں تو بہت سی تھیں، لیکن آپ کو ایک نان بائی کی دکان نظر آئی۔ وہاں بہت گرم گرم اور خستہ نان تھے جو آپ کے سامنے نان بائی تندور سے نکال رہا تھا۔ یاد رہے کہ اللہ والے لذت کے لیے اور زبان کے ذائقے کے لیے نہیں کھاتے، ان کی مجبوری ہوتی ہے کہ وہ اگر نہ کھائیں تو بھوک سے ان کی جان چلی جائے۔ اسی وجہ سے حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اس روٹی کو لینا منظور کر لیا، اور اس لیے بھی کہ یہ آواز غیب سے آئی تھی اور کوئی نفس کی خواہش نہیں تھی۔ اب آپ رحمۃ اللہ علیہ چلتے ہوئے نان بائی کے پاس پہنچے۔ اس نان والے نے آج تک آپ کو نہیں دیکھا تھا، کیونکہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے بلکہ کسی سے بھی روٹی نہیں لی تھی۔ اس نان والے کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ بات ڈال دی تھی کہ یہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہیں اور جوانی میں ہی اللہ رب العزت کی طرف رجوع کر چکے ہیں، یہ طالب علم ہیں، اس لیے ان کے لیے روٹی کا انتظام کیا جائے۔ نان بائی کے دل میں خود بخود آپ رحمۃ اللہ علیہ کی عزت آ گئی اور ایسا لگنے لگا کہ وہ آپ کو پہچانتا ہے، آپ کی بہت عزت کرتا ہے۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ وہ مجھ سے کہنے لگا، آپ عبد القادر ہیں؟ میں نے کہا ہاں میں عبد القادر ہوں۔ اس نے پوچھا وہی عبد القادر جو بغداد شریف میں علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہاں میں وہی ہوں۔ اس نان بائی نے کہا کیا لینا چاہتے ہو؟ میں نے کہا کہ اگر میں روزانہ تم سے ایک نان بطور قرض لوں تو کیا تم مجھے دے دو گے؟ مجھے بہت بھوک ہے اور بھوک سے پڑھا نہیں جا رہا۔ نان بائی کہنے لگا، ارے آپ کیسی باتیں کرتے ہیں، یہ تو سب آپ کا ہے، ایک نان کیا آپ تو پوری دکان لے لیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ لیکن سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نہیں، مجھے صرف ایک نان چاہیے، تم مجھے روزانہ 1 یا 1.5 نان دے دینا، اور اس کے بدلے جب بھی میرے پاس پیسے ہوں گے تو میں تمہیں قرض لٹا دوں گا، کیونکہ میں اپنے سر پر کوئی بھی قرض نہیں رکھتا۔ یہ سن کر نان والے نے کہا کہ حضرت مجھے کوئی مسئلہ نہیں، میں نے آپ سے کہہ دیا ہے کہ یہ سب کچھ آپ کا ہے، جتنا دل چاہے آپ نان لے سکتے ہیں، لیکن میں نے کہا کہ مجھے صرف ایک نان چاہیے جس سے میرا پیٹ بھر جائے اور جس کی وجہ سے مجھ سے پڑھا جا سکے۔
اس کے بعد حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے نان لے لیا اور واپس جنگل میں آ گئے اور اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنے لگے۔ اس کے بعد حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی کتاب پڑھنے لگا، علم حاصل کرنے لگا۔ میں علم کی منازل طے کرتا جا رہا تھا۔ یہ علم دنیا کا علم نہیں تھا، بلکہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ذات پر اسرار و رموز کھل رہے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو وہ باتیں معلوم ہو رہی تھیں جو کسی عام انسان کو پتہ نہیں چل پاتی۔ یقیناً یہ وہ علم تھا جس سے دنیا اور انسانیت کو فائدہ پہنچنے والا تھا۔ اب یوں ہی دن گزرتے گئے۔ پھر ایک دن حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں خیال آیا کہ میں تو روزانہ نان والے سے ایک نان لیتا ہوں اور وہ مجھے بڑی محبت سے نان دے دیتا ہے، میری عزت بھی کرتا ہے، لیکن کیا یہ ٹھیک ہے کہ میں قرض پر قرض لیتا جا رہا ہوں، جبکہ میں نے اس سے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں یہ اپنا قرض لوٹا دوں گا، لیکن میرے پاس ابھی تک پیسے نہیں ہیں، پھر میں کیسے اس نان والے کے پیسے واپس کروں گا؟ مجھے یہ خیال اتنی شدت سے آیا کہ میں اپنے آپ سے کہنے لگا، اے عبد القادر، قرض تو قرض ہوتا ہے اور تم قرض کی روٹی کھاتے جا رہے ہو، کچھ تو کرنا پڑے گا۔ اس نان والے کو پیسے تو دینے پڑیں گے، لیکن کوئی طریقہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے اتنی شرم آئی کہ شرم کے مارے میں کتنے دن تک روٹی لینے کے لیے اس کے پاس جاتا ہی نہیں تھا کہ کیسے میں اس سے نظریں ملاؤں گا۔ بہت دن گزر گئے اور میں اس نان والے کے پاس نہیں گیا۔ ایک دن میں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ نان بائی کا قرض اسے کیسے لوٹاؤں گا کہ اچانک غیب سے آواز آئی۔ کہنے والا کہہ رہا تھا کہ اے عبد القادر، آپ کی روٹی کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، اب اس بات کی فکر کیوں کرتے ہو؟ آپ کو ضرور جانا چاہیے تھا۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں تو یہی سوچ کر ہی شرما گیا کہ قرض کی روٹی میں کیسے کھاؤں، اب میں وہاں نہیں جاؤں گا۔ میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس نان والے سے روٹی نہیں لوں گا اور اس کے پاس بھی نہیں جاؤں گا۔ فوراً غیب سے آواز آئی، اے عبد القادر، قرض کی ادائیگی کرنے تو جانا ہی پڑے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت چاہتا ہے، آپ پر کسی کا کوئی قرض نہیں ہے، آپ اس کی فکر نہ کریں، آپ کے قرض کو لوٹانے کی ذمہ داری خود اللہ تعالیٰ نے لے لی ہے، جو تمام خزانوں کا مالک ہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ آپ کی ذمہ داری تو اس کے ہاتھ میں ہے، آپ کیوں فکر کرتے ہیں اور آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ حضور غوث پاک سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں روٹی کا قرضہ کیسے اتاروں گا؟ غیب سے آواز آئی، اے عبد القادر، اس جگہ پر جاؤ جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں، کسی سے بات چیت کیے بغیر وہاں جو بھی چیز ملے گی وہ اٹھا لینا اور اس سے نان والے کا قرض چکتا کر دینا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں بتائے ہوئے مقام پر پہنچا۔ وہ جگہ آبادی سے بہت دور تھی، وہاں ویرانہ ہی ویرانہ تھا اور کسی ذی روح کا آنا جانا ہی نہیں تھا۔ میں نے دیکھا دور ایک تھیلا چمک رہا تھا، میں اس تھیلے کے پاس گیا اور کھول کر دیکھا تو وہ آٹے کا تھیلا تھا، اور کوئی معمولی آٹے کا تھیلا نہیں تھا، بلکہ لگ رہا تھا کہ تازہ آٹا پیس کر تھیلے میں بھرا گیا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں دل ہی دل میں بہت خوش ہوا اور دل کو اطمینان آ گیا۔ میں نے آٹے کے اس وزنی تھیلے کو اٹھایا اور نان والے کے پاس آ گیا۔ اس نے کہا، حضور یہ کیا ہے؟ میں نے کہا، خود دیکھ لو۔ وہ شخص بھی اسے آٹے کا تھیلا سمجھ رہا تھا، اور جیسے ہی اس نے آٹے کے تھیلے کا منہ کھولا تو مارے حیرت کے اس کی چیخ نکل گئی۔ وہ پریشان ہو کر کہنے لگا، یہ کیا ہے؟ میں نے کہا، تم نے کیا دیکھا ہے؟ اس نے کہا، حضور یہ آٹے کا تھیلا نہیں بلکہ اس کے اندر تو سونا ہی سونا ہے۔ نان بائی کہنے لگا، حضور اتنی جلدی کرنے کی کیا ضرورت تھی، اور اگر آپ نے دینا ہی تھا تو چند سکے ہی دے دیتے، روٹیاں اتنی زیادہ نہیں تھیں، اور کچھ دن تو آپ میرے پاس آئے ہی نہیں تھے، میں آپ کا انتظار کر رہا تھا، اور جب آپ آئے ہیں تو سونے سے بھرا ہوا تھیلا لے کر آئے ہیں۔ حضرت قرض تو اتنا زیادہ نہیں تھا جتنا آپ نے مجھے لوٹا دیا ہے۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، یہ ہماری طرف سے نہیں، یہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارا ذمہ لیا ہوا تھا، اس لیے تمہارا قرض لوٹا دیا ہے، اور پھر جس کا قرض اللہ تعالیٰ اتارے تو اس کے پاس تو پھر بے حساب ہی رزق ہوگا۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کرامت دیکھ کر نان والا آپ کا عقیدت مند بن گیا۔ ناظرین، یہ واقعہ حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے دور کے ایک ایسے شخص کا ہے جسے زندگی میں کوئی بھی مرشد کامل نہیں ملا تھا۔ اب اس شخص کی عمر 60 سال ہو چکی تھی، یعنی 60 سال کی عمر تک اسے کوئی بھی مرشد کامل بیعت ہونے کے لیے نہیں ملا تھا۔ تعجب کی بات یہ تھی کہ اس کی بیوی مرید تھی اور اس کی اولاد بھی کسی نہ کسی پیر کے مرید ہو چکے تھے، لیکن یہ شخص جسے اب تک کوئی مرشد کامل بھی سمجھ میں نہیں آیا تھا، اس آدمی کے ساتھ مسئلہ یہ تھا کہ جب بھی کوئی بزرگ علاقے میں آتے تھے اور اسلام کی تبلیغ کیا کرتے تھے تو یہ شخص انہیں اوپر سے نیچے تک بڑے غور سے دیکھتا تھا۔ اگر کوئی پیر صاحب 99% تک بھی مکمل ہوتے، ان کے اندر کوئی بھی خامی نہ ہوتی، اور اگر ان کی کوئی 1% بات بھی اس شخص کو سمجھ میں نہ آتی تو وہ یہ کہہ دیتا کہ نہیں یہ صحیح بزرگ نہیں ہے اور یہ پیر بنانے کے لائق بھی نہیں ہے۔ وہ شخص اتنا حساس تھا کہ اگر کوئی پیر صاحب دائیں پیر کی بجائے بایاں پاؤں جوتے میں پہلے ڈال دیتے تو یہ شخص ایسا ہی کہتا تھا
کہ نہیں یہ تو پیر بنانے کے لائق بھی نہیں ہے۔ یہ اس شخص کی فطرت میں شامل تھا کہ وہ ہر انسان کے اندر خامیاں ہی ڈھونڈتا رہتا تھا، کسی کی خوبیوں پر اس کی نظر نہیں رہتی تھی۔ ایک دن یہ شخص اپنے گھر پہنچا تو اس کی بیوی نے کہا، اب آپ کوئی نہ کوئی پیر بنا لیں، ورنہ زندگی اور موت کا کوئی بھروسہ نہیں۔ اگر آپ مرشد کامل کے بغیر اس دنیا سے چلے گئے تو بہت برا ہوگا۔ ہمارے بڑے بزرگوں کا کہنا ہے کہ جس کا کوئی پیر نہیں ہوتا اس کا پیر شیطان ہوتا ہے۔ لیکن اس شخص نے اپنی بیوی کو بھی کہہ دیا کہ جب تک مجھے صحیح مرشد کامل نہیں ملے گا میں اس وقت تک کسی کا مرید نہیں بنوں گا۔ اس کی بیوی کہنے لگی کہ آپ کی یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن زندگی اور موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا۔ اگر میں مر گئی تو قیامت کے دن میں اپنے مرشد کامل کے ساتھ اٹھوں گی، لیکن اس وقت آپ کیا کریں گے؟ بیوی کی بات سن کر اس شخص کا دماغ کھل گیا۔ اس نے کہا، یہ بات تو میری بیوی نے بالکل پتے کی ہے۔ زندگی اور موت کا تو حقیقت میں کوئی پتہ ہی نہیں۔ اگر ایسا ہوا کہ میں صبح کا سورج نہ دیکھ پاؤں تو میرا کیا حال ہوگا؟ یہ خیال ابھی گزرا ہی تھا کہ اس شخص نے عشاء کی نماز پڑھی اور بستر لگایا۔ بستر پر لیٹے ہوئے وہ اس خیال میں گم تھا اور اسے نیند بھی نہیں آ رہی تھی۔ وہ اس خیال کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ اگر میں مر گیا اور بنا پیر کے ایسے ہی چلا گیا تو میرا حشر کیا ہوگا؟ اب اس بندے کا دماغ چل پڑا تھا کہ آخر وہ کیا کرے۔ رات کا جب تیسرا پہر ہوا تو یہ شخص اٹھ کر بیٹھ گیا اور اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے وعدہ کیا کہ یا اللہ بہت ہو گیا، میں نے بہت نکتہ چینی کی، لوگوں میں بہت دیکھا اور لوگوں کے عیب تلاش کرتا رہا، ان کی خوبی کو میں نے نہیں دیکھا بلکہ ان کی خامیاں دیکھتا رہا۔ اب کچھ بھی ہو جائے میں کبھی کچھ نہیں دیکھوں گا۔ اے میرے پروردگار، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں ابھی گھر سے باہر نکلوں گا اور جس انسان پر بھی میری نظر پڑے گی میں اسے اپنا پیر بنا لوں گا، چاہے وہ کوئی بھی انسان ہو اور چاہے وہ جیسا بھی انسان ہو۔ وہ شخص اپنے گھر سے یہ عہد کر کے نکل گیا۔ اس نے دیکھا کہ سامنے چوروں کا قافلہ جا رہا تھا جس میں تمام چور موجود تھے، اور اس قافلے میں جو چور سب سے پیچھے تھا وہ اس شخص کے سامنے آ گیا۔ جیسے ہی وہ چور سامنے آیا تو اس نے اپنا چہرہ چھپایا ہوا تھا، کیونکہ وہ چور تھا اس لیے اس نے چہرہ چھپایا ہوا تھا۔ چور کو دیکھتے ہی اسے اپنا وعدہ یاد آ گیا کہ جو بندہ بھی میرے سامنے آئے گا میں اسے اپنا پیر بنا لوں گا۔ اس شخص نے اپنے وعدے کے تحت نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا۔ اس چور کا پاؤں پکڑ لیا اور کہنے لگا کہ پیر صاحب مجھے اپنا مرید بنا لیں۔ چور اس شخص کو اوپر سے نیچے تک دیکھ رہا تھا کہ یہ مجھے پیر صاحب کیوں کہہ رہا ہے۔ وہ چور اسے سمجھاتے ہوئے کہنے لگا کہ بھائی کیا میں تمہیں پیر نظر آتا ہوں؟ میں تو خود کسی کا مرید نہیں تو پھر میں تیرا پیر کیسے ہوا؟ وہ شخص کہنے لگا کہ مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں، میں نے تو اپنے رب سے وعدہ کیا ہے کہ مجھے جو شخص ملے گا میں اس کا مرید ہو جاؤں گا۔ اب تم مجھے مل گئے ہو، تم آئے نہیں ہو بلکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں میرے لیے بھیجا ہے۔ چور حیران ہو کر کہنے لگا کہ اے بھائی، اے پاگل آدمی، میں چور ہوں؟ وہ جو سب سامنے جا رہے ہیں وہ سب بھی چور ہیں، اور میں تجھے کیا بتاؤں کہ میں نے اپنی زندگی میں کیا کیا گناہ کیے ہیں۔ اگر تم نے مجھے ایسے ہی پکڑ رکھا تو میرا قافلہ مجھ سے دور چلا جائے گا۔ یہ شخص بھی بڑا ضدی تھا، کہنے لگا آپ جو بھی ہو، چاہے چور ہو چاہے گناہگار ہو، پہلے مجھے مرید کرو اور پھر چلے جانا۔ چور کہنے لگا تو پاگل آدمی ہے، میں تجھے کیا مرید کروں؟ میں تو خود خطرے کے نشان سے اوپر چل رہا ہوں، یعنی میرے گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ میں خود بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری آخرت کیا ہوگی۔ میں تجھے کیسے مرید کر لوں؟ میں تو بہت بڑا چور ہوں۔ اس چور نے اس شخص کو اپنے تمام گناہ بتائے تاکہ یہ اس سے دور ہو جائے، لیکن یہ شخص بڑا ہی ضدی تھا۔ اس شخص نے چور کے پاؤں اور زیادہ مضبوطی سے پکڑ لیے اور کہنے لگا کہ اب تو میں بالکل بھی نہیں جاؤں گا، اب تو میں بالکل بھی نہیں چھوڑوں گا۔ چور نے پوچھا تو ایسا کیوں کہتا ہے؟ وہ کہنے لگا آج تک میرے سامنے جتنے بھی پیر آئے ہیں سب نے اپنی ہی تعریف کی ہے، یا پھر ساتھ والے مریدوں سے اپنی تعریف کرواتے رہے۔ تم تو اپنی تعریف نہیں بلکہ برائی کر رہے ہو۔ میں اب سمجھ گیا کہ سب نقلی تھے اور تم اصلی ہو۔ وہ چور اب دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ یا اللہ، یہ کیا ماجرا ہے؟ میں تو سوچ رہا تھا کہ میں اپنی اتنی برائی کروں گا تو یہ مجھ سے پیچھا چھڑوا کر چلا جائے گا، لیکن یہ تو الٹا اور زیادہ ضد پر آ گیا ہے۔ اب چور کے دماغ میں ایک خیال آیا تو اس نے اس شخص سے کہا کہ میں تیرا پیر ہوں اور تو میرا مرید ہے۔ یہ شخص کہنے لگا کہ حضور آپ میرے پیر ہیں اور میں آپ کا مرید ہوں۔ اس چور نے کہا کہ پیر کا حکم ماننا کتنا ضروری ہے۔ یہ شخص ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا کہ حضور میں جانتا ہوں، اگر آپ مانگو گے تو میں اپنا سب کچھ حتیٰ کہ جان بھی دے دوں گا۔ چور کہنے لگا کہ نہیں، مجھے جان نہیں چاہیے، بس میرا حکم اتنا ہے کہ تو مجھے چھوڑ دے۔ اس شخص نے اپنی ضد میں آ کر کہہ دیا کہ اے میرے پیر و مرشد، میں تمہیں اپنی جان دے دوں گا لیکن تمہیں ہرگز نہیں چھوڑوں گا، پہلے آپ مجھے مرید کریں۔ یہ عجیب و غریب منظر دیکھ کر چور سوچنے لگا کہ یہ شخص تو بہت ضدی ہے، مجھے کچھ نہ کچھ ترکیب سوچنی پڑے گی۔
پھر وہ چور اس شخص سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ دیکھو سامنے گھر ہے، یہی ہمارا آج کا نشانہ تھا۔ میرے چور ساتھی تو پتہ نہیں کس گھر میں چلے گئے، لیکن ہمارا نشانہ اسی گھر میں چوری کرنے کا تھا۔ تمہارے سامنے جو گھر ہے ابھی میں تمہارے ساتھ وہاں چلوں گا اور تمہاری نظروں کے سامنے چوری کروں گا، اس کے بعد تو تم یقین کر لوگے کہ میں چور ہوں۔ وہ شخص کہنے لگا کہ آپ کا جو بھی یقین ہو پہلے مجھے مرید کریں۔ یہ سن کر چور نے بھی حامی بھر لی۔ جیسے ہی یہ دونوں اس گھر کے پاس پہنچے تو اس چور کے دل میں خیال پیدا ہوا اور وہ اس شخص سے کہنے لگا کہ تو بھلا آدمی نظر آتا ہے، تو اللہ کی تلاش میں نکلا ہے اور تو مجھ بد نصیب کے ساتھ پھنسنا چاہتا ہے۔ میں تو بہت بڑا گناہگار ہوں اور میں نے بہت گناہ کیے ہیں، میں اب بھی تیرے سامنے چوری کرنے والا ہوں۔ دیکھو گناہ کرنا تو گناہ ہے، لیکن گناہ دیکھنا بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ تم میرے ساتھ وہاں مت جاؤ اور تم یہیں بیٹھ جاؤ، میں اندر جاؤں گا اور چوری کا مال لا کر تمہیں دکھاؤں گا۔ اگر تمہیں پھر بھی مجھ پر یقین نہ آیا کہ میں چور ہوں، کوئی پیر نہیں، تو پھر میں تمہیں مرید کر لوں گا۔ اس شخص نے کہا ٹھیک ہے، وعدہ کرو۔ چور نے کہا کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں اپنا مرید بنا لوں گا۔ اس کے بعد چور اندر چلا گیا اور یہ شخص وہیں پر بیٹھ گیا۔ جب وہ اندر گیا تو پورے مکان میں اندھیرا تھا، سوائے ایک چھوٹے سے چراغ کے اندر روشنی بالکل بھی نہیں تھی۔ اس چور نے اندھیرے میں ہی ہاتھ پیر مارنا شروع کر دیے۔ اس چور کو کچھ بھی نہیں مل رہا تھا۔ اس نے اندھیرے میں ایک طرف ہاتھ مارا تو اسے تسبیح ملی، دوسری طرف ہاتھ مارا تو جائے نماز ملی، اس سے آگے ہاتھ مارا تو ایک لوٹا ملا، پھر اسے نماز کی جگہ بھی مل گئی۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ مکان کا مالک تو بڑے صحیح کپڑے پہن کر باہر نکلتا ہے اور اندر تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ بظاہر تو یہ بہت امیر نظر آتا ہے، حقیقتاً یہ بالکل کنگال ہے، ان کے گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ چوری کرنے کے لیے چور اس تلاش میں گھر کے ایک کونے میں موجود تھا اور ادھر دوسرے کونے میں پیران پیر حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ دیکھ رہے تھے۔ ابھی وہ دیکھ ہی رہے تھے کہ حضرت سیدنا خضر علیہ السلام کی آمد ہوئی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، اے عبد القادر جیلانی، کرک میں کتب کا وصال ہو گیا ہے، صبح کا سورج نکلنے سے پہلے ہی کسی کو کتب نامزد کر دیں۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں، ایک چور ہمارے در پر آیا ہے، بڑی دیر سے وہ ہاتھ پیر مار رہا ہے، اسے اب تک کچھ نہیں ملا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بغداد کی گلیوں میں جا کر شور مچائے کہ میں تو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر گیا تھا اور مجھے کچھ نہیں ملا، کہیں یہ میری سخاوت کے تانے نہ دے۔ اس لیے اے خضر علیہ السلام، میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اسی بندے کو قطبیت دے دی جائے۔ اے خواجہ خضر علیہ السلام، اسے ہی کتب بنا دیا جائے اور اسے ہی ابدال بنا دیا جائے۔ اب تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا تیر چل چکا تھا اور اب اس چور کو بھی پیر مل چکا تھا۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ کرم سے وہ چور نہیں رہا تھا، بلکہ وہ تو ولیوں کی جماعت میں کتب بن چکا تھا۔ پھر اس چور کو سامنے بٹھا کر سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر نظر کرم فرمائی اور اسے قطبیت کا تاج پہنا دیا۔ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، تم کرک تو ویسے ہی جا رہے ہو، باہر گلی کے موڑ پر تمہارا ایک مرید بیٹھا ہے، وہ تمہارا انتظار کر رہا ہے، اسے بھی ساتھ لیتے جانا۔ یہ تھی حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت کہ آپ نے ایک چور کو قطبیت کے عہدے پر فائز کر دیا۔